यहाँ आरा का खेल होने लगा है खत्म। शाहजहां का शक यकीन में बदलने वाला है और जहां आरा का सच सामने आने लगा है। इस दफा भी जहां आरा ने शाहजहां को उल्लू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाहजहां को जो शक था कि ये शीशे वाली दीवार जहां आरा ने रखी है मेरे देखने के लिए, हमारे घर का ताकुब करने के लिए। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जहां आरा के हाथ से मोबाइल गिर गया और मोबाइल गिरने की आवाज से शाहजहां अपने कमरे में था और उसको ऐसे लगा कि जैसे इसी दीवार के पीछे कुछ ही खड़ा है और वो जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ के उस दीवार के पास आता है, लेकिन उधर कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, उसने एक शीशे की दीवार देखी और जिसको बड़ी हैरान से परेशान होके देख रहा है। आखिर ये सब क्या है? और शाहजहां आपको बता देती हूँ, वो बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन अफसोस जहां आरा को लगता है कि ये भी जुनेद और दूसरे लड़कों की तरह अनाड़ी है, लेकिन नहीं भाई, शाहजहां और दूसरे मर्दों में यही फर्क है। लेकिन शाह हमारी जीजी बीबी को समझ नहीं आ रही। चले जी, अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से होगा जहां आरा जीजी शाहजहां को उल्लू बनाती है और वो इस तरह शीशे वाले कमरे को बदल ही देती है, बिल्कुल ही नक्शा उसका। जहां आरा आसिया को अपने पास बुलाती है और उसको साफ बता देती है कि शाहजहां को शीशे की दीवार का शक हो चुका है और वो किसी भी वक्त मेरे घर की तरफ आके उस दीवार को देखेगा, इससे पहले कि वो आए, और तुम्हें उस कमरे का नक्शा ही बदलना होगा। आसिया जीजी यानी कि जहां आरा से कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जीजी मैं हूं ना। आसिया ने फिर ऐसी महारत दिखाई और इतने कम वक्त में महारत दिखाई, यानी पूरे कमरे को पर्दों ही पर्दों के साथ बदल दिया। पूरे कमरे में डस्ट ऐसे फैला दी जैसे ये कमरा मुद्दतों से बंद हो। उस कमरे के अंदर जाले तक लगे हुए थे। यहाँ तक कि आसिया ने तो एक और अक्लमंदी दोहराई, उस कमरे की फ्यूज ही लुटा दिए, यानी उस कमरे की बिजली ही खत्म कर दी। जहां आरा जब उस कमरे में आती है तो आसिया को दाद दिए बगैर रह न सकी और अपने पर्स से पैसे निकालेगी और उसको कहेगी शाबाश शाबाश, इसी तरह का ही मुझे बंदे की और हेल्प मदद की जरूरत थी। जीजी आसिया से कहती है कि अब अगर जहां शाहजहां आ भी जाए तो उसको वाकई यकीन नहीं होगा कि ये वो वही कमरा है। खैर, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शाहजहां जीजी के पास आएगा और आके कमरे वाली बात को, शक जो था वो बात करेगा और बड़े गुस्से से पूछेगा। जीजी शाहजहां से कहती है ऐसा तो कोई भी कमरा नहीं है, आप आए अपने कमरा को देख लीजिए। मेरे घर को जहां से भी टटोलना चाहते हैं टटोल ले, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। जीजी शाहजहां को उस कमरे में लेके जाएगी, लेकिन कमरे का जब दरवाजा खोलेगा तो कमरा पुराना होगा, पूरे करकट वाला होगा, डस्ट से भरा होगा, अंधेरा ही अंधेरा और पर्दे ही पर्दे। शाहजहां मोबाइल की टॉर्च से उस कमरे को खंगालने लगेगा, टटोलने लगेगा, लेकिन जीजी डस्ट एलर्जी का बहाना करके खांसने लगेगी, गोते लगाने लगेगी और आंखों से पानी निकलने लगेगा और कहेगी आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी तो आप आ जाएं, कहीं मजीद इस डस्ट एलर्जी से आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो जी नाज़रीन व सामीन, इस तरह आसिया ने बचा लिया जीजी से। जीजी महफूज हो चुकी है। जीजी ने चालाकी भी की और अपने राज को भी महफूज बनाया और शाहजहां को एक दफा फिर उल्लू बनाया। इस तरह शाहजहां का शक भी खत्म हो गया और राज भी महफूज रह गया जीजी का। चले नाज़रीन सामीन, इतनी ही बात नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता है आयशा अपने माँ बाप से मिलने के लिए चंद दिनों के लिए मेके गई है, तो जीजी को बहाना मिल गया है शाहजहां के नजदीक आने का। जीजी शाहजहां के घर में बहाने बहाने से आएगी, कभी ठंडा पानी देने के लिए तो कभी ठंडा पानी लेने के लिए, कभी खाना देने के लिए तो कभी खाना लेने के लिए, कभी घर की सफाई करवाने के लिए, और बार बार शाहजहां को देखती है और मचलती है और बेकरार है कि शाहजहां मेरी तरफ मतवज्जो क्यों नहीं होता। जीजी को यही लगता था कि शाहजहां दूसरे मर्दों की तरह है। जुनैद जीजी को देखता था तो उसकी रालें टपकती थी। जुनैद तो जहां जीजी की एक दीदार, एक झलक के लिए मरा जा रहा था। जीजी को बस यही था कि जुनैद और दूसरे मर्द मुझे देखने के लिए बेकरार थे और मरते थे मेरे पीछे और मेरे पांव तक गिरते थे, लेकिन शाहजहां की तो सर के ऊपर जूं ही नहीं रेंगती। जीजी शाहजहां के कमरे में आएगी और क्या करती है वो तो बाद में बताऊंगी, लेकिन बात सुन लीजिए जीजी ने क्या किया। जीजी ने वही पुराने हरबे, वही पुराने ट्रिक आजमाने शुरू कर दिए जो जुनैद और दूसरे किराएदार मर्दों के साथ करती थी। जीजी ने भी शाहजहां की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया ताकि मैं उसको लिफ्ट दूं और वो मेरे पास हो, मैं ब्रेक लगाऊं और गाड़ी को झटके लगाऊं और वो मेरे ऊपर गिरे, मैं उसके ऊपर गिरूं और मैं अदाएं दिखाऊं, यूं मोहब्बत का आगाज हो जाए।
لیکن نہیں جناب، شاہ جہان میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ دوسرے مردوں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بہت ہی زیادہ ہٹ کے ہے۔ جی جی جو کام کرتی ہے شاہ جہان ان چیزوں کا کھلاری ہے۔ اچھا جی بتاتی ہوں، جی جی نے شاہ جہان کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا، تو شاہ جہان کو جب گاڑی کا ٹائنچر دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا اور شاہ جہان نے جی سے کہا، یہ جو آپ نے ٹائر پنچر کیا ہے مجھے پتا ہے کس لیے کیا ہے، لیکن میں آپ کے سب بہانے سمجھ رہا ہوں۔ لیکن جی جہاں آرا بیگم میں ایسا مرد نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھتی ہیں، اور آپ نے یہ گاڑی کا ٹائر پنچر کیوں کیا ہے؟ میں آپ اگر مجھے لفٹ دیں گی تو میں نہ لفٹ لوں گا، نہ ہی میں جھٹکے کھاؤں گا، اور نہ ہی میں آپ کی محبت میں پاگل ہوں گا۔ جی جی نے شاہ جہان کی جب بات سنی تو کہا، ہائے تمہاری ایسی ہی اداؤں پہ تو پیار آتا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ تم دوسرے مردوں کی طرح نہیں ہو، اسی لیے تو جی تمہارے اوپر مر مٹی ہے۔ جی شاہ جہاں سے کہے گی کہ ساری دنیا کے مرد میری ایک جھلک ایک دیدار کے لیے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، لیکن جی تمہارے اوپر فدا ہو چکی ہے۔ کاش کہ وہ دن آئے اور تم بھی میری محبت میں ایسے ہی بے قرار ہو کے مرو۔ ناظرین و سامعین، اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے شاہ جہان بھی لڑکیوں کو پیچھے لگانے والا نکلا۔ وہ شاہ جہان اور جی دونوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ دوستی ایسی ہوئی کہ جی نے شاہ جہان سے پوچھا کہ آج سے پہلے تم نے بھی کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ تو شاہ جہان نے کہا، ہاں میں جس سے محبت کرتا تھا لیکن بدلے میں اس کو مجھ سے محبت نہیں تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، لیکن مجھے اس سے شدت والی محبت تھی۔ تو جی نے کہا، ٹھیک ہے تم اس کو محبت کو پانے کے لیے اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، زور زبردستی کر کے تم اس سے شادی کر لیتے۔ شاہ جہان نے جی سے کہا، وہ محبت کیسی کہ جس کے ساتھ زور زبردستی ہو جائے، اس کو مجبور کر دیا جائے؟ اگر میری محبت اسی میں خوش تھی تو اپنی محبت کو دیکھ کے میں خوش تھا۔ میرے گھر والوں نے عائزہ کے ساتھ میری شادی کر دی تو میں عائزہ کے ساتھ مخلص ہو گیا، اور عائزہ ہی میری اب محبت ہے اور میری بیوی ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی مخلص ہیں۔ جی جب شاہ جہان کی یہ بات سنے گی تو کہے گی، رہنے دیجئے شاہ جہان صاحب، آپ نے جو کہہ دیا میں نے سن لیا، کیا آپ نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلی محبت تو کبھی بھی نہیں بھولتی۔ چلے چھوڑیں، بس چھوڑیے ان چیزوں کو۔ ناظرین و سامعین، جی بیوی نے تو شاہ جہان کو ادائیں دکھانی شروع کر دی، آہستہ آہستہ اس کے پاس آنا شروع کر دیا، اور شاہ جہان نے جی سے کہا، اپنے حد میں رہیے گا اور اس طرح میرے قریب مت آئیے گا، کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ اور یہی نہیں جناب، اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جی شاہ جہان کے گھر میں آتی ہے، سارے کمرے کو ٹٹولتی ہے اور ساری چھان بین کرتی ہے، یہاں تک کہ شاہ جہان کی فریج کو کھولتی ہے اور گھر کا پرانا باسی کھانا جو عائزہ نے شاہ جہان کے لیے بنایا تھا وہ فریج سے باہر نکال پھینکا۔ جی کو عائزہ سے بڑی ہی حسد اور بڑی ہی نفرت ہے کہ شاہ جہان میرا ہے، لیکن شاہ جہان عائزہ کے ساتھ مخلص کیوں ہے؟ عائزہ کیوں بیوی ہے شاہ جہان کی، میں بیوی کیوں نہیں؟ بس اسی نفرت اور حسد سے عائزہ کا کھانا فریج سے نکال کے پھینک دیا اور گھر میں آ کے تازہ کھانا بنا دیا۔ اور اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، شاہ جہان جب گھر میں آتا ہے تو فریج کو کھولتا ہے، میڈیسن خان پہلے نکالتا ہے، پھر کھانا لے کے کھانے کے لیے دیکھا تو فریج میں کھانا نہیں۔ شاہ جہان بڑے غصے سے جی کے گھر میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ فریج میں سے کھانا کہیں آپ نے تو نہیں پھینکا؟ جی کہے گی کہ جی جناب، میں نے تازہ کھانا بنایا ہے نا، تو میرے گھر میں آئے ہیں تو کھانا آئے کھائیں، یہ کھانا اور یہ فریش دعوت محبت کے نام اور خاص دوستی کے نام۔ جی یہ کہہ کے شاہ جہان کا ہاتھ پکڑ کے ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے کے جانے لگتی ہے۔ شاہ جہان نے اپنا ہاتھ جھرا اور کہا، جی آپ یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کو کس نے اجازت دی تھی کہ میرے فریج میں سے کھانا نکال دی؟ میں میڈیسن کھانے لگا تھا اور یہ کھانا ادھر میں کھا کے میں نے میڈیسن کھانی تھی، لیکن آپ نے وہ کھانا نہیں پھینکنا تھا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ جی نے شاہ جہان سے کہا، میری بات سنیں، آپ پہلے ہی بیمار ہیں اور جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کے اوپر میں اپنا حق سمجھتی ہوں، اور میری محبت باسی کھانا کھائے میرے ہوتے ہوئے یہ مجھے گوارا نہیں۔ آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں اور آپ رات کے اتنے جاگے ہوئے، اتنی تکلیف میں ہیں۔ جی نے کہا، شاہ جہان اپنی طبیعت کا خیال رکھا کریں، اب آپ ٹھیک نہیں تو میں بھی ٹھیک نہیں، آپ کی بیماری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ جی نے یہ کہہ کے شاہ جہان کا زبردستی ہاتھ پکڑا، ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھایا اور کہا، یہ ساری دعوت اپنی محبت کے نام۔ ناظرین و سامعین، یہ کہہ کے شاہ جہان نے جی کے پاس بیٹھ گیا، کھانا زبردستی اس نے کھلایا
اور اگلی ایپیسوڈ میں یہ بھی ہوگا کہ شاہ جہاں کھانا نہ کھائے۔ اور آپ اگلی ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے جب شاہ جہاں جی کے گھر سے جانے لگتا ہے، دروازے کے پاس ہے تو پیچھے سے جی آواز دے گی اور کہے گی شاہ جہاں رکو، بات سنو، اگر اپنی بیوی کو تم دھوکہ دے رہے ہو، اپنی بیوی سے تم بے وفائی کر رہے ہو اور دوسری محبت بھی کر رہے ہو تو تیسری محبت کیوں نہیں کر لیتے؟ یقین مانو تیسری محبت کرو گے تو محبت کا جواب محبت میں ملے گا، اور اتنی محبت ملے گی کہ ٹوٹ کے تمہیں چاہوں گی، اور اتنی محبت شدت سے کروں گی کہ تم نے آج تک اس محبت کو نہ دیکھا نہ ہی محسوس کیا ہو۔ دنیا کی محبت ایک طرف، جی کی محبت ایک طرف۔ جی ناظرین و سامعین، جی نے شاہ جہان سے کہا کہ میری محبت میں وہ شدت ہے جو ساری جوانی میں نے محفوظ کر کے رکھی ہے۔ جی شاہ جہان سے کہے گی کہ دنیا کا اکلوتے تم ایسے مرد ہو کہ میں تمہارے پیچھے ہوں، ورنہ دنیا میرے پیچھے ہے، لیکن تم میری محبت کو ٹھکرا کے ٹھیک نہیں کر رہے شاہ جہان۔ جی شاہ جہان سے کہے گی تم مجھے اگنور نہیں کر سکتے، میں جہاں آ رہا ہوں ایک دفعہ مجھے دیکھو تو صحیح، جو مجھے دیکھتا ہے پگھل جاتا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، جی نے تو رومانٹک ڈائیلاگ بول بول کے اس طرح فلیٹ ہو چکی ہے کہ مرنے والی ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شاہ جہان اناری نہیں، جنید یا کوئی اور فراز نہیں، بلکہ یہ دوسرے مرد پوری دنیا کے مردوں سے ہٹ کے ہے۔ جو کھیل جی نے ان مردوں کے ساتھ کھیلا، یہ شاہ جہان بچپن سے ان کھیلوں سے گزر کے آیا ہے۔ اچھا ناظرین و سامعین، یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جی کے سامنے جو ہمارے شاہ جہان نے کہا نا کہ عائشہ کو میں دھوکہ دے رہا ہوں اور میں کسی دوسرے سے محبت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو سکتا ہے جی کو کچھ اکسانے، ورگلانے اور کچھ اگلوانے کے لیے شاہ جہان نے یہ بات کہی ہو، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے عائشہ اور شاہ جہان بہت ایک دوسرے کے قریبی دوست، محبوب، شادی شدہ جوڑا، مخلص جوڑا ہے، اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اچھا جی ناظرین و سامعین، اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جی سرمد اپنے شوہر کے پاس جیل میں جاتی ہے اور وہاں سے جا کے کہتی ہے تم نے جو کرائے کے گنڈے بھیجے اور وہ میرا ایک کرائے دار ہے، نام ہے اس کا شاہ جہان، تمہارے کرائے کے گنڈوں کا شاہ جہان کے ساتھ جب ٹکرا ہوا تو اس شاہ جہان نے اس گنڈوں کو ڈرا کے، دمکا کے اور بزدلوں کی طرح ان کو نچوا کے وہاں سے بھگا دیا۔ اور جی نے شاہ جہان سے یہ بھی کہا کہ نہ میں تم سے ڈرنے والی ہوں، نہ میں تم کو پیسے دینے والی ہوں، اور نہ میں تم کو جیل سے نکلنے دوں گی، بلکہ اسی طرح تمہیں پھٹے سے لٹکا کے تمہاری موت کروا دوں گی۔ جی ناظرین و سامعین، اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اس ڈرامے کے اندر شبیر جان کی انٹری ہوتی ہے، اور میرے خیال سے شبیر جان شاہ جہان کا باپ ہے۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب ہونے لگا ہے جی کا کام تمام۔ یہ جی کسی سے ٹھپی نہیں گئی تھی، لیکن اب ٹھپنے کے لیے شاہ جہان اور اس کا باپ ہی کافی ہے۔ کیسا لگا آپ کو اس ڈرامے کا ریویو اینڈ پریڈکشن کمپلیٹ ٹوٹلی میری زبانی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے گا، کومنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے گا۔ اچھا جی، اس ڈرامے کے اندر جی صبا قمر پیاری لگ رہی ہے یا کہ عائشہ سدرا خان پیاری لگ رہی ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو صبا قمر سے زیادہ خوبصورت عائشہ یعنی کہ سدرا خان لگ رہی ہے۔ سدرا خان تو واقعی